जब दिल है तो फिर रत जगे भी होंगे, इंतज़ार की घातें भी होंगी, फिर तड़प भी होगी, बेचैनियाँ भी होंगी, इज़्तिराब भी होगा। जब दिल है तो फिर उदासियाँ भी होंगी, दिल है तो फिर किसी के लिए बेचैन होगा। ये हो नहीं सकता कि दिल हो और दिल में दर्द ना हो, चूँकि ये दर्द हासिल है दिल का। हर शय की कोई आबादी है। ये खचाखच लोग आए तो हाल भर गया तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर खाली होता तो ये अजीब सा लगता। हर शय की फूलों गुलशन की आबादी फूलों से है। रवश रवश पे फूल खिले हो तो गुलशन अच्छा लगता है। तो हर शय की आबादी किसी न किसी शय से है, लेकिन दिल की आबादी लुट जाना है। कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई। इकबाल बोले, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई। दिल के लुट जा कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई, दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। हर शय लुटती है तो बर्बाद होती है, और ये लुटता है तो आबाद होता है। नखल गिरती है तो ये बरक गिरती है तो ये नखल हरा होता है। तो बरक गिरने से तो नखल जल जाते हैं, लेकिन ये नखल ऐसा है कि बरक गिरती है तो ये हरा होता है। बेचैनियाँ ही इसका हुस्न है, इज़्तिराब ही इसका जमाल है, तड़पना ही इसकी ज़िंदगी है। वो मज़ा दिया तड़पने मेरी आरज़ू है या रब, वो मज़ा दिया तड़पने मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। ये तो एक पहलू में दिल है और तड़पने का लुत्फ है। अगर दोनों पहलुओं में दिल होता तो फिर क्या होता। और बाहु 4 कदम आगे निकले और बोले, लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हो। तो इसकी बेचैनियाँ, इसका इज़्तिराब, इसकी तड़प, इसका इल्तिहाब, इसका पेचोताब, यही इसकी ज़िंदगी है। हर शय टूटती है तो बेतौकीर हो जाती है। कितना कीमती फानूस है, लेकिन गिर गया, रेजा रेजा हो गया तो कोडी मोल नहीं रहा। हर शय टूटे तो बेतौकीर होती है। ये जितना टूटता है उतनी कीमत बढ़ती है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। तो ये जितना टूटेगा उतनी इसकी कदर व कीमत बढ़ेगी। तो जब दिल है तो फिर दिल में कोई बसेगा, दिल में किसी का इंतज़ार होगा, दिल फिर किसी के लिए इल्तिहाब में होगा, पेचोताब में होगा, इज़्तिराब में होगा। फिर रत जगे भी होंगे, सिसकियाँ भी होंगी, आहें भी होंगी, इंतज़ार की घातें भी होंगी। तो फिर एक अजीब जहान आबाद हो जाएगा। तो जब छुटकारा नहीं है कि दिल में किसी को बसाना ही है, तो फिर उसको दिल में बसाओ, जिससे दिल लगाओ तो फिर वो दिल का कदरदान भी हो। मैं सवेर से लेकर शाम तक सफ़र पे ही रहता हूँ। अब मुल्को मुल्क सफ़र में हूँ, कभी शहरों शहर सफ़र में होता हूँ। तो जो बंदा सफ़र में होता है तो उसके तजर्बात भी सफ़र की वजह से फजूतर होते हैं। तो गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले जब हम पढ़ते हैं तो अजीब अजीब कैफियत उससे होती हैं। कुछ उदास कर देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं। कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। एक जुमला लिखा होता है गाड़ियों के पीछे, अगर पाकिस्तान में आपका कुछ वक्त गुजरा हो तो लिखा होता है, सनम बेवफा। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि इसका मतलब समझते हो? तो वो कहते हैं, जनाब आप बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ, ये तहरीरी एहतजाज है। इसने किसी से प्यार किया होगा, फिर बेवफाई का दाग लिए अब दिल की आग निकाल रहा है, सनम बेवफा कह के अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है। ये तहरीरी एहतजाज है। मैं कहता हूँ, साहिब तूने दिल ही उसे दिया जिसने तुझे जो है वो छोड़ दिया, और आज तू उन हसरतों का जनाजा लिए गली गली घूम रहा है। आज तू आ, मैं तुझे एक चौखट बताऊं, जो हाथ पकड़ते हैं तो हश्र के दिन भी नहीं छोड़। तो प्यार उससे करो जो वफा निभाने की रीत जानता हो। उससे प्यार ना करो कि बाद में तुम रोते रहो और सिसकियां भरते रहो
کہ ہماری بے قدری ہوگی اور ہمارے دل کا کسی حال نہیں پوچھا، تو آؤ اس سے پیار جوڑو، اس سے محبت کا ربط قائم کرو جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں چھوڑتے، ان سے تعلق، ان سے محبت کا ربط، ان سے محبت کا رشتہ۔ اچھا پھر اور باتیں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اچھے بھلے آدمی کو محبت مجنوں بنا دیتی ہے۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ جاتا، نام تو قیس تھا نا، لیکن دنیا مجنوں کہہ کے پکارتی، اصل نام ہی متروک ہو گیا، شناخت مٹا دی، نام مٹا دیا۔ یہ محبتیں نکما کر دیتی ہیں، اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، لیکن صاحبو جس محبت کا تذکرہ میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں، یہ نکما نہیں کرتی، یہ بلال حبشی کو عرش کا راہی بنا دیتی ہے، یہ جنت کا مسافر بنا دیتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس محبت کی بات کرو جو بندہ نواز ہو، جو ذرہ نواز ہو، اور جو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچائے۔ شہنشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کے تذکرے باقی نہ رہے، لیکن جنہوں نے حضور سے تعلق جوڑا، زمانہ گزر گیا، ان کے نام کی مالا آج بھی زمانہ میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس بڑی بزم میں عالی مرتبت علماء کے بغیر کوئی نہ بتا سکے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، تو آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا نام یاد رکھنے کی۔ چلو میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا وہ حکمران تھا، کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو زمانے کے کسرا کا نام نہیں جانتے ہوں گے، اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے حضرت بلال کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یہ تھا عشق جس نے پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اقبال بھی بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے، اور بلال کے تذکرے آج بھی منبر اور محرابوں میں ہو رہے ہیں۔ تو میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے، میں اس محبت کی کہانی چھیڑ رہا ہوں جو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا۔ اچھا محبتیں توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں دیکھا ہے، آنکھ پھوڑ دوں گا تیری۔ اللہ اکبر، چونکہ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ تو ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلائے، لیکن جس محبت کی بات میں کرتا ہوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلائے۔ یہ رقابت پیدا نہیں کرتی، یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ اقبال بولا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکی بتہاس دیم، در جہاں مثل مو می ناس دیم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن میں اندر آ رہا تھا تو لوگ گر گر کے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں اگر سوچوں تو میری حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور پھر میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ یہ محبت میرے سے نہیں ہے، میرے لبوں پہ جس کا نام ہے یہ اس کی محبت ہے۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ کوئی کہاں سے رنگ و نسل،
اور جو ہے وہ برادری، رشتہ و پیوند، یہ ثانوی حیثیتیں ہیں، لیکن حضور کے نام سے ہم ایک قوم بنتے ہیں اور باہم جڑتے ہیں، اور ہماری حقیقی شناخت بھی یہی ہے۔ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، رنگ و نسل اس کا کوئی بھی ہو، لیکن حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ایک مرکز پہ جمع ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کو۔ 70 72 73 کتنے گروہ اور فرقے بن گئے، اور ملت اسلامیہ اور امت بکھر کے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کوئی ہے فارمولہ جو اس امت کو پھر جوڑ دے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ نام محمد ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کے نام پہ اگر لوگ جمع ہوں تو یہ وحدت کی علامت ہے۔ تو وہ ذات گرامی، وہ ذات ستودہ صفات اس انسانیت کو جڑنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کے ساتھ محبت کا درس دینا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا سبق دینا ہے۔ اور پھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جس کو ہم چھپا کے کریں۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو محبوب کا نام نہیں بتاتے ہیں نا، چھپا کے کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی محبت ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی پیار دیکھیے، معیار دیکھیے۔ اعظم چشتی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، اس نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو؟ ہمارا محبوب وہ ہے جو عرشوں پہ گھومتا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے محبت کا رشتہ اور پیوند ہے، جب ربط قائم ہے ان سے الفت کا، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہم نبھانا ہوں۔ کوئی جس سے پیار کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور کثرت ذکر محبت کا تقاضا ہے۔ محبت جس سے ہو جائے تو پھر بار بار اس کا تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی باتیں سہانی لگتی ہیں، اس کے تذکرے اچھے لگتے ہیں، اس کی کوئی تعریف اور مدح میں لب کھولے تو وہ لب چومنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے اور اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے۔ یومی و یسم کے لفظ آتے ہیں۔ مطلب کیا کہ نہ اس کا کوئی عیب دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی عیب سن سکتا ہے۔ یہ میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس میں عیب ہو بھی تو وہ نہیں دیکھ پاتا، عیب ہو بھی لیکن وہ نہیں سن پاتا۔ لیکن جہاں پیوند محبت کا ہمارا ہے، جہاں رشتہ الفت ہمارا ہے، وہاں عیب کیا، عیب کا گمان بھی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، وہاں عیب کا نشان بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ جو ہے وہ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ الفت ہے، اور یہ وہ پیار ہے کہ جہاں عیب کا نام و نشان بھی نہیں، اور جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ رومی علیہ الرحمہ نے اس کو بھی ایک خوبصورت تمثیل سے بیان کیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی، کس تو مجلوں شد پریشان و غوی۔